क्या समझते हैं कि कोई इस्लामी मुल्क ईरान के अलावा इसराइल की बर्बरियत का सामना करने के लिए कोई तैयार है? मुझे नहीं लगता कि कोई और मुस्लिम मुल्क जो है वो इसराइल की बर्बरियत का सामना करने की ख्वाहिश रखता है या करना चाहता है। हाँ, ईरान की तरह उसके ऊपर भी अगर जंग मुसल्लत कर दी जाए तो वो यकीनन इसराइली बर्बरियत का सामना उसे करना पड़ेगा। एक्चुअली अगर आप मुझसे पूछें तो शायद इसराइल जो है वो, चूंकि ईरान उसके लिए थोड़ा इजी टारगेट है, समहाउ वो ईरान के ऊपर पहले उसने हमला किया है, लेकिन ये याद रखिएगा कि अल्टीमेट टारगेट उसका पाकिस्तान है। क्या समझते हैं कि उस टाइम पर 2-2.5 साल पहले जब उसने बर्बरियत के पहाड़ तोड़ने शुरू किए थे फलस्तीनियों के ऊपर, उस वक्त उसका हाथ रोकना बनता नहीं था या फैलती जा रही है मुस्लिम कंट्रीज को लेकर? हाथ तो उस वक्त भी रोकना चाहिए था जब कुवैत से मामला शुरू हुआ था, इराक पर मामला गया था। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रियल फेस मीडिया के साथ वकार अहमद कुरैशी मेरे साथ मौजूद है। मोहम्मद नौशाद अली साहब, हम इनको अक्सर नेशनल टीवी चैनल्स पर देखते हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं। सर बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में कुछ बात करेंगे गज़ा के हवाले से। गज़ा में क्या चल रहा है? इसराइली बर्बरियत को तकरीबन 2 साल हो चुके हैं, ये फुल स्टॉप कहाँ लगेगा? और साथ ही साथ बात करेंगे अभी जो इसराइल ने अटैक किया ईरान के ऊपर। सर मुझे ये बताइएगा कि क्या समझते हैं कि कोई इस्लामी मुल्क ईरान के अलावा इसराइल की बर्बरियत का सामना करने के लिए कोई तैयार है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे नहीं लगता कि कोई और मुस्लिम मुल्क जो है वो इसराइल की बर्बरियत का सामना करने की ख्वाहिश रखता है या करना चाहता है। हाँ, ईरान की तरह उसके ऊपर भी अगर जंग मुसल्लत कर दी जाए तो वो यकीनन इसराइली बर्बरियत का सामना उसे करना पड़ेगा। एक्चुअली अगर आप मुझसे पूछें तो शायद इसराइल जो है वो, चूंकि ईरान उसके लिए थोड़ा इजी टारगेट है, समहाउ वो ईरान के ऊपर पहले उसने हमला किया है, लेकिन ये याद रखिएगा कि अल्टीमेट टारगेट उसका पाकिस्तान है। ये मैं आपको बहुत वाज़ेह अल्फाज में इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आप नेतन्याहू की 2 इंटरव्यूज़ ऐसे हैं जिसके अंदर वो ये गुफ्तगू कर चुके हैं कि वो पाकिस्तान और ईरान दोनों को ख़तरा समझते हैं, और वो ये समझते हैं कि चूँकि पाकिस्तान एटमी ताकत है इसलिए शायद वो इस वक्त इस पोजीशन में नहीं है कि वो बराह रास्त मिदभड़ करे पाकिस्तान के साथ। लेकिन अल्टीमेटली ये जो आपके इर्द गिर्द जाल बुना गया हुआ है भारत के ज़रिए, ये जो आपके ख्वारजी जिनकी आप बात करते हैं या अदरवाइज़ ये जो दहशतगर्द हैं, ये दहशतगर्द नेटवर्क चल रहे हैं, ये सारे के सारे जो हैं इनका मकसद यही है कि ये पाकिस्तान को इस हद तक कमज़ोर किया जाए कि प्रॉक्सीज के ज़रिए कमज़ोर करके पाकिस्तान को घुटनों के बल झुकाया जाए और उससे जो उसकी एटमी जो सलाहियत है उससे जो है ना वो दस्तबरदार करा लिया जाए, जिस तरह यूक्रेन से कराया गया, जिस तरह दुनिया के दीगर ममालिक को ये इजाज़त नहीं की थी। और आज जिस वक्त मैं और आप बात कर रहे हैं तो इस वक्त आपको पता है कि ईरान पर भी हमले हो रहे हैं और ईरान भी जो है वो इसराइल पर स्ट्राइक्स कर रहा है। तो मेरी नज़र में, ये मेरी राय है, जो मैंने पढ़ा समझा देखा उस हिसाब से यकीनन पूरी जो नॉन मुस्लिम वर्ल्ड है या एंटी मुस्लिम जो सेंटिमेंट है वो तमाम के तमाम उनका अल्टीमेट टारगेट पाकिस्तान ही होगा। ठीक है सर, बड़ी आपने वैसे गहरी बात कर दी और ऐसे लग भी रहा है कि नेतन्याहू की स्पीच हमने सुनी, उसमें उन्होंने ये कहा था कि गलती कर ली थी, पाकिस्तान को एटमी ताकत बनने दिया। अच्छा सर, एहतजाज करना तो हर एक मुसलमान का हक है, गज़ा के साथ खड़े हैं, फ़लस्तीनियों के साथ खड़े हैं। तो मिस्र में हमने देखा कि एक काफ़िला जाता है, वो एहतजाज रिकॉर्ड करवाता है अपना और मिस्र की हुकूमत उनके खिलाफ एक्शन लेती है। तो क्या इससे ये साबित होता है कि मिस्र की जो हुकूमत है वो इसराइल की जानिब खड़ी है, उनकी तरफ झुकाव उनका? देखिए, अब मिस्र की हुकूमत एक्चुअली किसके साथ खड़ी है ये एक लंबी डिबेट है, लेकिन ये जो आप बात कर रहे हैं इसके अंदर कुछ आपकी ना देखें, बैनुल अक़वामी जो आपकी कवानीन हैं उनकी पासदारी आपको करना होती है। मिसाल के तौर पे मिस्र की जगह पाकिस्तान हो तो पाकिस्तान अपनी सरहदों में किसी को आने और फिर यहाँ से गुजर कर जाने की शायद इजाज़त ना दे। आपने बहुत सारे प्रोटेस्ट देखे होंगे जिसके अंदर बरतानिया या यूरोपियन ममालिक हैं जो प्रोटेस्ट को रोक रहे हैं। उसका मकसद ये होता है कि आप प्रोटेस्ट करते ज़रूर हैं लेकिन एक मखसूस दायराकार और तरीक़ेकार से आप आगे बढ़ते हैं, कवानीन के तहत आगे बढ़ते हैं। ये जो आप बात कर रहे हैं मिस्र वाली, अगर तो मिस्र की हुकूमत ने उन्हें दावत दी होती और ये कहा होता कि आप यहाँ से हमारे पास आएँ और आने के बाद हम आपको जो है आगे लेके जाएंगे, चूंकि मिस्र इन्वॉल्व हो गया, मिस्र की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाएगी जब ये लोग मिस्र के अंदर दाखिल होंगे और मिस्र से बाहर जा रहे होंगे। अगर उस वक्त कोई हादसा पेश आ जाता है या इन लोगों को कोई हिट कर देता है तो फिर ये सारी जिम्मेदारी मिस्र पर आएगी। इसलिए मिस्र ये कोशिश करेगा कि वो उनको इस तरह जो है शायद आगे बढ़ने ना दे। ये बिल्कुल उसी तरह ही है जिस तरह आप फ़र्ज़ कीजिए कि आपके और इंडिया के हालात में तनाव आ जाता है तो यहाँ से कोई मैं और आप उठकर ये कोशिश करेंगे हम बॉर्डर पे चले जाएंगे और जाकर जंग लड़ेंगे। ये इस तरह नहीं होता।
ہاں یہی ان کا جو پروٹیسٹ ایک طرح سے مصر میں جو صاحبان مصر پہنچے ہیں، یہ پروٹیسٹ دنیا میں جو ان کا مقصد ہے، یہ جب میں اور آپ بات کر رہے ہیں تو پوری دنیا کے اوپر اس میں بات ہو رہی ہے، تو شاید ان کا مقصد یہ پورا ہو گیا ہے کہ لوگ یہ جان لیں کہ کچھ والنٹیئرز ایسے ہیں جو اپنی جان کی پرواہ بھی نہیں کر رہے اور وہ فلسطینیوں کی ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے وہاں جانا چاہتے ہیں۔ تو اس میں کچھ چیزیں جو ہیں جو میں آپ کو کہنا چاہتا تھا وہ یہ تھا کہ ممالک کے اپنے کنسٹرینٹس بھی ہوتے ہیں، حکومتوں کے اپنے کنسٹرینٹس بھی ہوتے ہیں، ہر چیز اس طرح سے بالکل اوپنلی نہیں کی جا سکتی۔ ہاں یہ ضرور ہے اگر مصر خود دعوت دے کے معاملات کو کرتا تو شاید ہو سکتا ہے کہ وہ حالات اور معاملات ڈفرینٹ ہوتے۔ سر آپ نے ذکر کیا والنٹیئرس کا، تو کیا وہ والنٹیئرس جن کا تعلق آسٹریلیا سے، امریکہ سے، نیدرلینڈ اور الجزائر جیسے کنٹریز سے آئے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں وہ جہادی ہیں یا انسانی دوست ہیں؟ وہ کہاں دیکھتے ہیں آپ ان کو؟ نہیں، میں تو جہادی والی تو کوئی بات نہیں ہے، نہ انہوں نے کوئی اس طرح کا کوئی جہاد کا کوئی علم بلند کیا ہوا ہے۔ جہاد کا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیے آپ نے یہ دیکھا پہلی بار ایسا ہوا کہ اسرائیل کے خلاف پورے یورپ کے اندر اور تقریباً تمام کانٹیننٹس، جتنے بھی کانٹیننٹس ہیں اس دنیا کے، ان کے اندر ان کے خلاف آواز اٹھائی گئی ہے، چاہے کوئی مسلمان ہے یا نہیں ہے۔ اس نے جو بربریت اسرائیل نے فلسطین پر روا رکھی، اس نے اس کے اگینسٹ جو ہے وہ آواز اٹھائی ہے۔ یہ ان کا ایک آواز اٹھانے کا طریقہ ہے کہ آپ سالیڈیرٹی شو کرتے ہیں، آپ پروٹیسٹ کرتے ہیں، آپ جو آپ کے ہاتھ میں ہے، جو ممکن ہے، کیونکہ آپ امداد کی کوشش کر رہے ہیں، آپ وہاں امداد پہنچانا چاہتے ہیں۔ اسرائیل تو خیر امدادی قافلوں پہ بھی بمباری کرنے سے باز نہیں آتا۔ تو یہ صرف کہنے کا جو ان کا یہ مقصد ہے، اس کا مقصد یہ ایکچولی یہ اویئرنیس کریٹ کرنا ہے کہ اس وقت فلسطین کو اظہار یکجہتی کی بھی ضرورت ہے، اس وقت فلسطین کو فزیکلی وہاں پر ان کی ہیلپ کی ضرورت ہے۔ تو اس کا مقصد پہلے جو مذمتی بیانات یا بات چیت کے ذریعے معاملات، یہ اس سے تھوڑا آگے بڑھ کے کرنے کی کوشش ہے۔ ایک نیا جیسے کہہ لیجئے ایک رخ کھولنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کریں گے اگر ہمیں فلسطینیوں کی مدد کے لیے وہاں ان کی سرزمین پر جانا پڑے۔ سو مقصد یہ ہے، اس کا جو پرسپیکٹو ہے وہ یہی ہے کہ آپ پوری دنیا جو ہے، عالمی برادری فلسطین کا ساتھ دے اور اسرائیل کے ایکچولی خلاف کھڑے ہوں جو کچھ وہ اس وقت غزہ کے اندر یا فلسطین کے اندر کر رہا ہے۔ بالکل ٹھیک کہا سر آپ نے۔ یہ جو سر اکثر ہم احتجاج میں بھی بہت سی پولیٹیکل پارٹیز، خاص طور پر جماعت اسلامی، اس بات کا ذکر کرتی تھی کہ ابھی یہ جو آگ ہے، یہ جو جنگ ہے، فلسطین سے نکل کے اسلامی کنٹریز کی طرف جائے گی۔ ہم نے دیکھا کہ اسرائیل نے ایران کے اوپر اٹیک کیا، وہ ایک الگ بات ہے کہ جوابی کارروائی کا حق رکھتا ہے ایران، ہر ملک رکھتا ہے، جوابی کارروائی بھی دیکھی۔ تو کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اس ٹائم پر 2-2.5 سال پہلے جب اس نے بربریت کے پہاڑ توڑنے شروع کیے تھے فلسطینیوں کے اوپر، اس وقت اس کا ہاتھ روکنا بنتا نہیں تھا، یا پھیلتی جا رہی ہے مسلم کنٹریز کو لے کے اپنی لپیٹ میں؟ ہاتھ تو اس وقت بھی روکنا چاہیے تھا جب کویت سے معاملہ شروع ہوا تھا، عراق پر معاملہ گیا تھا۔ ایکچولی تو یہ جو اس کے ڈانڈے ہیں سارے وہ اسی چیز سے ملتے ہیں کہ جو اسرائیلی ہیں، صہیونی جو طاقتیں ہیں یا ان کے جو لائک مائنڈڈ ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام جو ہے وہ ان کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے، ان کی بقا کے لیے خطرہ ہے۔ یہی بات نیتن یاہو بھی آج بھی آپ کو کرتے نظر آ رہے ہوں گے۔ تو یہ اس ساری گریٹ گیم کا حصہ ہے جس کے اندر اسلام کے اوپر تسلط قائم کرنا جو ہے اور اسلام کو ختم کرنے کی جو مضمون کوشش ہے، وہ اسی کی ایک کڑی ہے۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ جب معاملہ فلسطین کی طرف بڑھا تھا تو یہ نظر آ رہا تھا کہ وہ آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ گریٹر اسرائیل کی بات آپ کے سامنے ہو رہی تھی، نقشے بھی سامنے آ رہے ہیں، وہاں کے لوگ اوپنلی اس بات کو برملا اس کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ خود جو اسرائیلی وزیر اعظم ہیں وہ بھی برملا اس کا اظہار کر چکے ہیں، وہ اپنے ارد گرد کی تمام جو ریاستیں ہیں ان کو نیوٹرلائز کرنا چاہتے ہیں۔ اگرچہ دلچسپ بات یہ ہے کہ امریکہ جو ہے جو اس کی پشت پناہی کر رہا ہے اور اس کے ساتھ بالکل پشت سے پشت لگا کر کھڑا ہے، اور اسی کی بیکنگ کی وجہ سے اسرائیل جو ہے وہ بالکل اپنے جیسے کہہ لیجئے کہ بدمست ہاتھی کی طرح سب کچھ روندنے پر تلا ہوا ہے۔ اس خطے میں صرف وہ ایٹمی طاقت، تو اگر صرف اسرائیل ایٹمی طاقت ہے تو وہ کیوں ہے؟ کیا کسی مسلم ممالک نے یہ جرت کی کہنے کی کہ ٹھیک ہے آپ ایران کو ایٹمی ہتھیار نہیں بنانے چاہیے اپنی بقا کے لیے یا اپنے سروائیول کے لیے یا ڈیٹرنس کے لیے، لیکن کیا اسرائیل جو ہے اس کی ایٹمی طاقت کو آپ ختم کریں گے؟ کیا جو مسلم ممالک کے ساتھ ہر ملک جو ہے جس نے اپنے آپ کو ایٹامک پاور بنایا ہوا، کیا وہ اپنی ایٹمی طاقت کے اوپر کمپرومائز کرنے کو تیار ہے؟ تو ایران کیسے مان لے یہ بات؟ ایران کے پاس حق نہیں ہے۔ جب ہم بنا رہے تھے بم، ہم نہیں کہتے تھے کہ ہمارا یہ ڈیٹرنس ہے اور ہمارے لیے حق ہے۔ آج یہ جو پاک بھارت جنگ ہے وہ ثبوت ہے اس بات کا کہ اگر آپ کے پاس ایٹمی ہتھیار نہ ہوتے تو بھارت کا رویہ آپ کی طرف کچھ اور ہوتا۔ پوائنٹ یہ ہے جو سمجھنے کی چیز ہے کہ آپ کسی کو ڈس آرم کرنے کی خواہش تو رکھتے ہیں،
لیکن آپ پہلے خود اپنے آپ کو ڈسارم کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ آپ کے پاس آپ زیادہ اپنے آپ کو ذمہ دار گردانتے ہیں یا سمجھتے ہیں اور دوسرے کو آپ بیوقوف یا غیر ذمہ دار سمجھتے ہیں، اور اس بات کو لے کر آپ اس کو دہشت گرد قرار دیتے ہیں اور پھر دہشت گرد قرار دے کے آپ اس کے ملک پہ حملہ کرتے ہیں، تو یہ جو کانسیپٹ ہے اس کے اندر جسٹس نظر نہیں آتا. سو اس لیے میری نظر میں جو گفتگو کی جا رہی ہے، ایران کے پاس حق دفاع موجود ہے، وہ اپنے حق دفاع استعمال بھی کر رہا ہے، لیکن الٹیمیٹلی وی آل نوز کہ اسرائیل کے پیچھے کون کھڑا ہے. جس طرح سے ٹرمپ صاحب نے تھریٹ کیا ہے، بڑی اوپن تھریٹس ہیں، مطلب وہ تو یہاں تک کہہ رہا ہے کہ ہم بہترین جو ہے وہ اسلحہ بناتے ہیں اور ہمارا اسلحہ چلانا بھی جانتے ہیں، اس کو اسرائیلی چلانا جانتے ہیں، اور ان کو جو ہے وہ ان کے پاس ذخیرہ بھی موجود ہے اور ہم مزید بھی دے رہے ہیں. تو پھر اس کے بعد تو کوئی گفتگو بنتی نہیں. ایران نے الزام لگا دیا کہ جی یہ انٹیلیجنس ساری جو ان کے ایٹمی سائنسدانوں اور جرنیلوں کے اوپر جو اس طرح سے حملے کر کے ان کو شہید کیا گیا ہے، تو وہ الٹیمیٹلی یو ایس نے ان کو انٹیلیجنس پرووائڈ کی ہے. تو ایران اس وقت جو اینٹی مسلم نیکسس ہے، انڈیا ہے، اسرائیل ہے، خود امریکہ ہے، اور اس کے ساتھ فرانس ہے، اور یہ جو جتنے بھی ممالک ہیں جو اینٹی مسلم ایفرٹس پٹ کر رہے ہیں، وہ اپنے بجٹ کا ایک بڑا حصہ اس کام میں صرف کرتے ہیں. اسرائیل نے بہت بڑی سپینڈنگ جو ہے وہ اس لیے کی تھی کہ وہ ایک بدماش کھڑا کرنا تھا امریکہ نے، اور وہاں پہ وہ عرب ریاستوں کے دل کے اندر انہوں نے ایک ریاست بنا کر وہ کانٹے کی طرح وہ چبودی ہوئی ہے. اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ یہ جو آج آپ دن دیکھ رہے ہیں یہ ایکسپینڈ کرے گی. اور میں جب آپ سے کہتا ہوں کہ پاکستان الٹیمیٹ ٹارگیٹ ہے تو ہے. عرب ممالک کی تو بات اب چھوڑ دیں، عرب ممالک تو آپ کے سامنے ہی ہیں، وہ انہوں نے تسلیم بھی کر لیا ہے. سعودی عرب کے علاوہ باقی تقریباً سارے جو ہیں وہ جس پوزیشن میں ہیں وہ کسی سے چھپی نہیں ہے. خیر یہ تو بات اس وقت جب سلطنت عثمانیہ آئی تھی تبھی طے ہوئی تھی کہ جو عرب کے ہاتھ میں جو کچھ تھا وہ لے لیا گیا تھا. اب یہ جو کچھ کرنا ہے یہ عجم نے کرنا ہے، اب ذمہ داری عجم کے پاس ہے، اور عجم ہی ہوگا جو اسی وجہ سے کہا کہ مشرق سے جو نکلے گا لشکر، وہ جو ہے امام مہدی کے ساتھ جو ہے وہ ان کی فوج تیار کرے گا. سو یہ بہرحال کچھ چیزیں جو ہیں ڈیوائن ہیں. ہمارا تو صرف امتحان یہ ہے کہ ہم کس طرف کھڑے ہوں گے جب وہ وقت آئے گا. کیا امت کے پاس کوئی آخری موقع ہے کہ مل جائیں ایسے ہاتھ کی طرح جوڑ کے یونائٹڈ ہو جائیں تمام اسلامی کنٹریز؟ آپ جس اتحاد کی بات کرتے ہیں، یہ اتحاد ہمیں کون سا وقت نہیں آپ نے دیکھا. آپ نے کویت جنگ دیکھی، آپ نے عراق جنگ دیکھی، آپ نے اس کے بعد یمن کے معاملات دیکھے، ہوتیوں کے معاملات دیکھے، آپ نے سارا فلسطین کا ایریا دیکھا، آپ نے سب کچھ دیکھا. کہاں ہے اتحاد؟ وہ آپ کو اتحاد ہوتا کہیں نظر نہیں آتا. آپ نے ایک اسلامی تعاون تنظیم بنائی ہے، وہ نیٹو کی طرز پہ ہے ہی نہیں. وہ ایک خالی ایک گفتن نشستن برخاستن کا ایک پلیٹ فارم ہے، اس کے پاس کوئی پاورز ہے ہی نہیں. یا تو آپ نے نیٹو کی طرح کوئی الائنس بنایا. دیکھیں یہ سارا کچھ جو آپ مجھ سے گفتگو کرتے ہیں نا، اتحاد تب پیدا ہوگا جب آپ کے اندر قوت ایمانی ہوگی، جب آپ دشمن کو دشمن سمجھیں گے، جب آپ یہ سمجھ پائیں گے کہ کیا یہ جو آج ہمارے اندر نفاق پیدا کر رہا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے اندر نفاق پیدا کیا گیا ہے، ہوا ہے، اور وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے افضال کے فوراً بعد شروع ہو گیا تھا. اور اس وقت سے لے کر آج تک یہ جو اسلام کو پر غلبہ پانے کی کوشش کی جا رہی ہے، جس میں ریٹیلیٹ کر کے آپ نے سلطنت عثمانیہ بھی بنائی، آپ نے اس کو پھیلایا بھی، سارا کچھ ہے. لیکن اس کے بعد آپ لوگ جو ہیں وہ چونکہ تفرقے میں پڑے ہوئے ہیں جس سے آپ کو منع کیا گیا. اب معاملہ یہ ہے، یہ اتحاد اس صورت میں ہوگا جب آپ کو یہ بلیو ہوگا، جب مسلمانوں کے اندر وہ یہ جو ایمان کی وہ طاقت آ جائے گی کہ انہیں اللہ کے علاوہ کسی چیز پہ بھروسہ نہیں ہوگا، وہ یہود و نصارہ پہ جو ہے نا پہ ڈپینڈنٹ نہیں رہیں گے. آپ کو آج معیشت، آپ کو آج منڈیاں، آپ کو آج سرمایہ کاری، آپ کو آج پیسہ، پورا نفع، یہ چیزیں آپ کی جو ہے نا وہ پرائرٹیز ہیں. تو ان پرائرٹیز کے ساتھ تو آپ کبھی نہ اتحاد کر سکتے ہیں، نہ آپ کو کوئی مسلمانوں کو عروج حاصل کر سکتا. جب عروج ملا تھا تب اسی لیے ملا تھا کہ آپ کی پرائرٹیز یہ نہیں تھی. اس وقت آپ کی پرائرٹی اسلام کی ترویج تھی، اور آپ بطور مسلمان اپنے آپ کو دین حق پہ سمجھتے تھے اور اس کی ترویج کر رہے تھے، اور اس کے لیے آپ زندگی دینے کے لیے تیار تھے. میں اور آپ آج یہاں بیٹھے ہوئے یہ ویلاگ تو کر سکتے ہیں، لیکن آج ہم اپنی زندگی جو ہے وہ دینے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، جس کی کوئی سچ اہمیت ہے بھی نہیں. اللہ کے نزدیک اس قربانی کی بڑی اہمیت ہے، لیکن ہم لوگوں کے لیے جو اس وقت پرائرٹیز ہیں وہ ڈفرینٹ ہے. میں اور آپ کبھی بھی اپنی زندگی دینے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. یہودی جو ہے وہ اپنا بدلہ لینا چاہتے ہیں، ان کے پاس سینکڑوں سال کا وہ جو جیسے کہہ لیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ آپریشن ہوا ہے. کیسی بدقسمتی ہے کہ جس یہودی کی نسل کشی کی گئی ہے وہ آج نسل کشی کرنے پر تلا ہوا ہے. اس نے سبق نہیں سیکھا. اور یہودیوں کی نسل کشی ہمیشہ ہوئی اس لیے ہے کہ جب اس کے ہاتھ میں طاقت آئی ہے، جب اس کے ہاتھ میں تھوڑا بہت وہ جسے کہتے ہیں نا کہ اس کے ہاتھ میں کچھ پاور آتی ہے یا وہ اس قابل ہوتا ہے، وہ دنیا سے بدلہ لینا شروع کر دیتا ہے. سر بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. ناظرین، جیسے نوشاد صاحب نے بتایا کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اسرائیل کو شکست دیں تو آپ کے پاس اتنا تگڑا ایمان ہونا چاہیے کہ آپ کا یقین
اللہ کی ذات کے اوپر ہو، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے فرما دیا، اس طرح سے یونائٹڈ ہونے کی ضرورت ہے۔ ہم نے 2-2.5 سال سے دیکھا فلسطین کو کس طریقے سے اسرائیل کی جانب سے بربریت کے پہاڑ توڑے گئے، پورا ہاسپٹل اڑاتے رہے، ہم خاموش تماشائی بن کے دیکھتے رہے، صرف احتجاج، اس کے علاوہ کچھ نہیں کیا ہم نے، نہ کچھ کر سکتے تھے۔ کیا کرنا ہے یہاں پہ؟ ضرورت ہے کہ پوری امت، جتنے اسلامی کنٹریز ہیں، سب ایک جان ہو جائے، ورنہ ایک ایک کر کے وہ آپ کو گھر میں گھس کے مارے گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اور خاص طور پر غزہ کے جو مسلمان ہیں، ایران میں جو بسنے والے مسلمان ہیں، ان کو اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔